बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकरार और मैं हूं इमरान खान। नाज़रीन, जिस मुल्क में बैठकर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आज, ये हमारा प्यारा मुल्क है और इससे हमें प्यार है, लेकिन ये सहाफ़ियों के लिए दुनिया का दूसरा सबसे ख़तरनाक मुल्क बन चुका है। शाम के बाद अब इसका नंबर आ रहा है। जंग ज़दा जो इलाके होते हैं वहाँ पे सहाफ़ियों के लिए जो सूरत हाल होती है उससे मिलती जुलती सूरत हाल यहाँ पे है। पाकिस्तान में बेशुमार इलाके ऐसे हैं जो मैं आपको फिंगर टिप्स के ऊपर गिन के बता सकता हूँ जहाँ पे हम जाके रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। हमारे साथ इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सलीम बुखारी साहब हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी। और यह मकबूल जान साहब हैं, लिखते भी हैं और बोलते भी हैं बड़ा खूब। इनका भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है और यह मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और रेहाम खान से भी हम बात करेंगे। इफ्तिखार अहमद साहब, मीडिया की जिम्मेदारियां तो हमें पता है कि हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं, वो हम करते रहे हैं काम जो भी, लेकिन जिम्मेदारियों की अदायगियों में रुकावटें बहुत बढ़ती जा रही हैं। डेफिनेटली बढ़ेंगी जब आप कमज़ोरी पर जाओगे, जब रियासत मुकम्मल तौर पे पीछे हटेगी, खा वो एक गली में से हटे, एक महल्ले से हटे, आप हट रहे हैं पीछे, तो हम भी तो उसी का हिस्सा है ना। हमने ये कबूल कर लिया है कि जो लोग मसल्ला हैं, जिनके पास हथियार है, वो डिक्टेट कराएंगे। वो आपको भी डिक्टेट कराएंगे, डीसीओ को भी वो डिक्टेट कराएंगे, एसपी को भी डिक्टेट कराएंगे, कोशिश करेंगे कि वो अदलिया को भी डिक्टेट कराएं। तो हम उनमें से एक हैं। नहीं, लेकिन हम कोई भी चीज़, हुकूमत पीछे हटे आगे जाए, हम हुकूमत के ऊपर मुसल्लत तो नहीं कर सकते। सलीम बुखारी साहब, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हुकूमत को हम ये नहीं कह सकते आप मुज़ाकरात करें, हुकूमत को हम ये नहीं कह सकते कि आप झगड़ा करें, किसी का सर फाड़ दें या आप ऑपरेशन करें। हुकूमत ने करना है, खुद करना है, हमें तो रिपोर्ट करना है, हमें तो चीज़ें बतानी है। अब चीज़ें हम बताने के काबिल भी तब रहेंगे जब कहीं पर हमें रहने दिया जाएगा। इमरान, 2-3-4 बातें मैं अर्ज करना चाहता हूँ इस हवाले से। पहली बात तो ये है कि मीडिया की वो तहरीक जो आज़ादी की 1960s में चली थी, जब प्रेजेंट पब्लिकेशन ऑर्डिनेंस आया था, उसने बिलाखिर अपनी हतमी शक्ल इख्तियार की और अब मीडिया कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि आज़ाद है। एटलीस्ट उसमें कुछ तूती हैं जो बोलते हैं तो पता चलता है कि नहीं, इस मुल्क में अभी जर्नलिस्ट जिंदा हैं। ये चीज़ वेस्टेड इंटरेस्ट को भी, हुकूमत को भी, और जो हुकूमत के मुखालिफ जो डिफरेंट एक्टर्स हैं उनको भी बर्दाश्त नहीं है। इसलिए कि हम सिक्के की दोनों शक्लें दिखा रहे हैं। सिर्फ हुकूमत के वर्जन नहीं चलते हैं, सिर्फ टेलीफोन आने के बाद हर चीज़ लफ्ज़ बलफ्ज़ नहीं चलती है। हम कोशिश करते हैं कि जितनी हिम्मत हम में है, और वो भी ऑन आर ओन है, हिम्मत से बढ़ के करते हैं। ना हमारे पीछे हमारे अदारे खड़े हैं, ना हमारे मालकान खड़े हैं। और हुकूमत की बेचारगी का हाल तो ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहली बात है कि प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, उसमें वो बुरी तरह से नाकाम है। और ये मकबूल जान साहब, मुज़ाकरात हुए हैं, वैसे इस बात पे यकीन आता है? उस तरफ से आज तालिबान की तरफ से स्टेटमेंट है, अखबारात में सब में छपा हुआ है कि तालिबान ये कह रहे हैं कि इमरान खान, मौलाना फजलुर रहमान और मुनव्वर हसन साहब ये परेशान है। ये तालिबान बता रहे हैं उनकी परेशानी के बारे में। देखिए, 2-3 दिन से उनकी ईमेल्स चल रही हैं, शाहिदुल्लाह शाहिद की भी चल रही हैं और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की भी चल रही है। शाहिदुल्लाह शाहिद की उनसे है कि सीरियस एफर्ट नहीं हुई, और उनके नज़दीक सीरियस एफर्ट बात ऐसी तरह की है कि हमारे टर्म्स एंड कंडीशन पे। और दो मुतारब ग्रोह, जब आप किसी को मुतारब ग्रोह का स्टेटस दे देते हैं ना, तो फिर मुतारब ग्रोह जो हैं वो अपनी एक पूरी की पूरी प्लान लेके आते हैं कि हम इस बुनियाद पे मुज़ाकरात करें। उसके मुताबिक आपका भी एक प्लान होना चाहिए। वो किधर है? मैं अर्ज करूँ ना, मसला सारा ये है कि तालिबान गलत हैं या सही हैं, ये तो बात की बहस है। पहली बात है कि ऑर्गेनाइज्ड कौन बेहतर है। वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर रिस्पॉन्ड करते हैं। कभी आप उनकी जाके, ये जो तालिबान का जो फतवा आया है इसका आप उसके अंदर देखें कि उनकी एक एक प्रोग्राम की डिटेल्स, कौन किस तरह करता है, कैसे फ्लाउट करता है, फिर उसके बाद पूरी फिका, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें। आप आज अगर इस तरह का फतवा गवर्नमेंट, आप किसी मशीनरी को दे दें, इंफॉर्मेशन को दे दें, होम डिपार्टमेंट को 3 महीने लगाएगा, सेक्शन ऑफ शुरू होगी का बात, और 3 महीने के बाद वो कहीं जाके उसका बजट भी बहुत होगा जी, बजट का। फिर अच्छा, एक तो उनको वो अपने मामले में क्लियर है। एक बात याद रखिए, मुज़ाकरात कर रहे थे, मैं एक बात याद रखिए, सहाफ़ी को कुछ होता है या बोलने वाले को कुछ होता है, अगर आप ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को दुख होगा तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है। गवर्नमेंट अंदर से खुश हम हैं, बिल्कुल, कितना भी सख्तगीर नजरिया क्यों ना हो, अगर वो समझता है कि इसको लोगों को कायल करके,
اس کی زندگی خطرے میں ہے، اور جس کا نظریہ یہ ہے وہ کتنا ویک نظریہ کیوں نہ ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ گن سے نافذ کیا جاتا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہے، اس کے پاس گن ہے، وہ جو مرضی کرتا پھر. یہ حالت ہو گئی پوری دنیا کی. یہ ہمارے یہاں زیادہ نہیں مسلم ورلڈ کی صورتحال ہے نا. میں اس پہ ریحام خان اس بات پہ یقین کرنے کو اس لیے دل کرتا ہے کہ جو کمیٹی بنائی تھی، اخبار میں خبر آئی ہے کہ اس کمیٹی کی کوئی میٹنگ باقاعدہ نہیں ہو سکی کہ میڈیا کو تحفظ کیسے دینا ہے. بیسکلی تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف اوری مقبول جان صاحب ہی کا تجزیہ یا نقطہ نظر نہیں ہے. دکھائی یہ دے رہا ہے کہ اگر خوش نہیں ہو رہی، ناراض نہیں ہو رہی، تو یقیناً حکومت بے حسی کا مظاہرہ یقیناً کر رہی ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ریاکٹ اب کر رہے ہیں جبکہ ڈی ایس این جی پہ ایک حال ہی میں اٹیک ہوا ہے. اگر آپ گزشتہ سال کو دیکھیں، پچھلے 2-3 سالوں کو دیکھیں، تو خیبر پختونخوا میں ایسے بہت سی آپ کو مثالیں ملیں گی جہاں ہمارے جرنلسٹ بہت عرصے سے محفوظ نہیں ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ ہمارے نمبرز، جو اسٹیٹسٹیکل ایویڈنس ہمارے جو پریس آرگنائزیشنز ہیں جو پریس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان میں بھی وہ نمبرز نہیں ہائی لائٹ کیے گئے. اور اتنی لیٹ کیوں یہ بات ہائی لائٹ کی جا رہی ہے؟ میڈیا کی بھی اس میں کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنے ہی لوگوں کی جو لیک آف سیکیورٹی ہے، ناٹ اونلی یہ کہ دہشت گردی کا ان کے ظاہر ہے رسک ہیں، دیر ایٹ رسک فرام ٹیررزم، لیکن یہ حالات بھی بڑے مشکل حالات میں ان کو کام کرنا پڑتا ہے. بڑے خطرناک راستے ہیں، نیچرل ہیزرڈز بھی بہت ہیں، اور یہ ہم نے میڈیا میں بھی ہائی لائٹ نہیں کیا. تو میڈیا کی بھی بے حسی رہی ہے، میں بھی ہماری توجہ کہیں اور مرکوز رہی ہے. 6 مہینے کے بعد مذاکرات ہمیں پیچھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ٹارگیٹڈ آپریشن اور آپریشن کی باتیں ہو رہی ہیں، تو پھر ہم یہ کہہ دیں کہ یہ حکومت اسی حکومت کا تسلسل ہے، انہی پالیسیز کا تسلسل ہے جو ہو رہا تھا، اور یہ 6 مہینے صرف انہوں نے ٹائم گین کیا ہے، مذاکرات تو ہوئے نہیں. پہلے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ چونکہ میرے ادارے کے ایک رکن کے بارے میں بات کی گئی ہے ولی خان بابر کے حوالے سے، تو میرا ادارہ سنجیدگی کے ساتھ وہ کیس کو ہم دیکھ بھی رہے ہیں اور ہم اس کو وہی اہمیت دے رہے ہیں جو کسی بھی ساتھی کو دی جانی چاہیے. اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں. دیکھیں، جمہوریت کی کنٹینیوٹی ہے. اس جمہوریت کی کنٹینیوٹی میں آپ کو ایک خامی نظر آ رہی ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے. اوریہ جان نے بہت اچھا کیس ان کا پلیڈ کیا، ان لوگوں کا جو عام اسٹرگل میں یقین رکھتے ہیں. اوریہ جان کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ مسلح ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں. جس مہذب معاشرے میں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے یہ بات کہی جائے کہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے پاس ہتھیار ہوں، تو اس معاشرے پر خدا حافظی میں کہہ سکتا ہوں. اور ہم گلہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جن کو ہم دیکھتے بھی نہیں اور جانتے بھی نہیں، اور ہم ان کے خوف میں، اور ان کو اتنے ترجمان پاکستان میں مل گئے ہیں. میں حیران ہو جاتا ہوں. پاکستان کے 40,000 مقتولین کی کوئی بات نہیں کرتا، ان کے لیے کوئی فریاد نہیں کرتا، ان کا کوئی کیس لڑنے کو تیار نہیں ہے. ان لوگوں کا ہم کیس لڑنا چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب جائیے دیکھیے جو کاغذ انہوں نے جاری کیا وہ کتنا اچھا ہے، وہ کتنے صفحات پر مشتمل ہے، اس میں کیا دلیل دی گئی ہے. وہ 40,000 مرنے والوں کے پاس بھی تو کوئی دلیل ہوگی، ان کے لواحقین کے پاس بھی تو جاؤ، ان کا بھی تو کیس لڑو. پھر ان دونوں کیسوں کو سامنے لے کے آؤ، اور پھر قوم پر ہم فیصلہ چھوڑیں گے کہ قوم کس کا کیس مانتی ہے، کس کی دلیل کو مانتی ہے. کیا ان لوگوں کی دلیل چلے گی جن کے پاس ہتھیار ہیں، یا ان لوگوں کی بھی دلیل چلے گی جن کے پاس ہتھیار نہیں تھے اور وہ ریاست کو بچاتے ہوئے مارے گئے؟ اس میں آپ کے دیکھیں، اگر میں نے بالکل یہ آرگومنٹ نہیں دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ 40,000 لوگوں کی ریپرزینٹیٹیو اسٹیٹ ہے، ہم بھی ہیں. نہیں آپ ہیں ایگزیکٹلی، میڈیا بھی ہے، جو غیر مسلح جتنے لوگ ہیں ان کی نمائندگی. میرا کیس پہلی بات تو یہ ہے، میرے کیس کو غلط نہ پیش کیا جائے. میں آپ کے کیس میرے کیس کو اس لیے غلط نہ پیش کیا جائے کہ میں بنیادی طور پہ سمجھتا ہوں کہ خوف کی یہ فضا جو ہے یہ اس معاشرے کے اندر، اور میں نے یہ نہیں کہا، قطعاً نہیں کہا کہ بندوق اٹھانا جائز ہے اور بندوق اٹھا کے اپنی بات منوانا جائز ہے. میں ریالٹی بتا رہا ہوں. ریالٹی یہ ہے، میں ریالٹی بتا کے لوگوں کو خوفزدہ کر رہا ہوں. نہیں میں خوفزدہ نہیں کر رہا ہوں، خوفزدہ کر رہا ہوں کہ لوگوں پیچھے ہٹ جاؤ، لوگوں آگے مت آنا، یہ بمبار آ رہے ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو سپیس دو، ان کو اور سپیس دو. میڈیا کا کام خوفزدہ کرنا ہے، اور میڈیا کا کام ریالٹی بتانا ہے. اور کس حد تک ریالٹی ہے، خوفزدہ ہیں لوگ،
نہیں ہے لوگ. تو پھر ریئلٹی ہے امریکہ کے پاس زیادہ طاقت ہے, امریکہ کے پاس زیادہ بمبار ہے, امریکہ کے پاس زیادہ ہتھیار ہیں, تو پھر ریئلٹی یہ ہے کہ آپ امریکہ کو دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک سمجھ لیں اور سارا کا سارا اقتدار ان کے حوالے کر دیں. دیکھیں امریکہ کے پاس اگر طاقتور ہتھیار ہے تو امریکہ جہاں سے ڈیفیٹ کھا کے گیا انہوں نے بھی ہتھیار اٹھائے ہیں. پھر تو اس وجہ آپ ہتھیار کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ ہتھیار کو سپورٹ کر رہے ہیں نا. میں ہتھیار کو سپورٹ نہیں کر سکتا, میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان عام گروپس کے خلاف ہے, آرمی کے خلاف ہے, پرائیویٹ آرمی کے خلاف ہے. پھر جو بھی ہتھیار کو سپورٹ نہیں کر رہا وہ پھر مذاکرات کو سپورٹ کرے. بالکل بالکل لیکن مذاکرات کس بنیاد پر؟ جو شخص کہتا ہے کہ میں اس آئین کو نہیں مانتا, اس سے میں ڈائلاگ کیا کروں گا؟ جب آپ مجھے افتخار احمد ماننے کو تیار نہیں ہو عمران, تو میرا آپ سے ڈائلاگ کس بنیاد پہ ہوگا؟ کہ میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ کون کہتا ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ میں آئین پاکستان کو نہیں مانتا. وہ نہیں مانتے, وہ بڑے کلیئر ہیں. میں بڑا شکر گزار ہوں. مذاکرات پھر کس چیز پہ ہوتے ہیں؟ اسی پہ ہوتے ہیں نا. مذاکرات تو اسی پہ ہوں گے. یہی تو پوائنٹ ہے, یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہاں پہ آگیا ہے کہ اب یہ بات ریئلزم کی طرف جاری ہے, لوگوں کو احساس ہو گیا. بند گلی میں ہے وہ, بند گلی میں نہیں ہے, وہ بند گلی میں نہیں ہے. اب بات کھل گئی ہے ساری, لوگوں کو احساس ہو گیا کہ ڈائلاگ کون چاہتا اور کون نہیں چاہتا. جی بات دو باتیں مجھے عرض کرنی ہے. ایک تو میری ساتھی جو اسلام آباد میں تشریف رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ میڈیا کو کچھ زیادہ آزادی مل گئی ہے. یہ بات بالکل درست نہیں ہے, اس لیے کہ میڈیا کو کسی نے چیریٹی میں آزادی نہیں دی ہے. میڈیا کی ایک بڑی لمبی طویل سٹرگل ہے جس میں لوگوں نے بہت ماریں کھائی ہیں, جس میں لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. تو یہ کوئی گاڈ گیون تو ہو سکتی ہے لیکن چیریٹی میں آئی ہوئی آزادی نہیں ہے. اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم چینلوں پر بیٹھ کے اخباروں کے ذریعے اپنے کالم میں بالآخر کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہیں. یاد کیجئے گا ان سکسیسو رجیمز کو جو 19 سال 11 سال 12 سال رہی اور ایک لفظ لکھنے کی قوت نہیں ہوتی تھی, مالکان سسٹین نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود کچھ اخبارات نے, جس طرح انہوں نے کہا کہ ان کا گروپ جو ہے ولی بابر کے پیچھے کھڑا ہوا ہے, کچھ اخباروں نے, کچھ جرنلسٹوں نے روایات قائم رکھی ہیں. یہ تو رسپانس تھا. نہیں, ولی بابر کے احتجاج میں ہم سب لوگ گئے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. نہیں, آج بھی ہم کہیں ہو ہم تمام لوگ جائیں گے. دوسری بات, آپ ہمارے ساتھ عمل ہیں, ہم ایک چیز ہیں. اپنے سوال کی طرف دیکھیے جناب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سے یہ مذاکرات کا فتنہ اٹھا ہے تب سے یہ جال سازی پر مبنی تھا. اسٹیٹ کے خلاف انسرجنسی کے لوگوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے. دنیا میں کہیں نہیں ہوئے, سری لنکا نے نہیں کیے. 30 ایئرز پلس انہوں نے کیمپین کی اور بالآخر اپنا آبجیکٹیو اچیو کیا انہوں نے. Not only this, look at what happened in Ireland. لیکن آپ کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے مذاکرات کرنے ہیں. بابا, گورنمنٹ کی نااہلی اور اس کی کمزوری کو حل تو نہ ماننا, یہ حل تو نہیں ہے. آپ سمجھ نہیں رہے ہو, بڑی عجیب صورتحال. دیکھو, گورنمنٹ ممکن ہے 10 سال سے کام لے رہی ہو, ممکن ہے گورنمنٹ اس معاملے کو پروسیس کو آگے لے جانا چاہ رہی ہو تاکہ گورنمنٹ چلتی رہے, لیکن میں نہیں اب اس کو افورڈ کر سکتا. دیکھیں یار, کس کو مارنا چاہتے ہو تم؟ ریاست کو مارنا چاہتے ہو؟ مجھے تو خوف ہے, مجھے خوف ہے ریاست بھی مر سکتی ہے. اوریا کے فلسفے کے ساتھ میں کہتا ہوں بھی ٹھیک ہے, ان کو ایک خاص قسم کا اسلام لانے کا ان کا ایک فلسفہ ہے, انہوں نے اس فلسفے کو بیچا ہے. ٹھیک, میں کہتا ہوں کہ کچھ ایسی بھی انالیسز آئے ہیں, ایسی بھی ریزننگ ہے ہمارے پاس ہے کہ وہ 17% ہے سوسائٹی میں, when other 83% are against them. کیا میں 17% کو اس لیے مان لوں کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں؟ آج اگر میں ان 17% کو مان لوں کہ ان کے پاس ہتھیار ہیں تو کل 18% جن کے پاس ہتھیار ہوں گے ان کو مجھے ماننا پڑے گا. مجھے ان سے اختلاف نہیں ہے. طالبان جو وہ شریعت چاہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت ہونی چاہیے. شریعت تو میں بھی خلاف نہیں ہوں, میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مانتا ہوں. جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کو مانتا ہوں تو میں اس بات کو مانتا ہوں کہ پاکستان میں شریعت کا نفاذ لازمی ہے. اب سوال ہے شریعت کس کی, یہ فیصلہ کرنے کے لیے بھی اسی آئین کے اندر تعین کیا گیا ہے کہ کون فیصلہ کرے گا. اور اس آئین کو وہ نہیں مانتا. طالبان نے کہا کہ ہم نہیں مانتے, لیکن سوال میرا یہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے کہ طالبان کو آئین منوانے کے لیے بھی کیا کوئی مذاکرات ہو؟ یہی مرض دیکھیں, میری بات سے پہلی بات ہے کہ بریک کے بعد کر لیں, بریک کے بعد ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, بات آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین, بریک سے پہلے عالیہ مقبول جان صاحب بتانے والے تھے کہ آئین نہیں مانتے طالبان, اور ان کی طرف سے کہا تو اس کے اوپر بھی مذاکرات ہو سکتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایک جنرل کنسنسس پیدا کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے, جو بہت ضروری ہوتا ہے. جس سری لنکا کی مثال دی جاتی ہے, 2 قومیں بیک وقت آپس میں ڈیگرز ڈالتے, سنہلیزی اور ٹیمل.
ایک چاہتے تھے ہم آزادی حاصل کریں اور دوسرے چاہتے تھے کہ نہیں ہم نہیں دینا چاہتے. سینل زیادہ تھے, پوری کی پوری قوم سینل ان کے ساتھ تھے, ماریں کھائیں, لیکن ایک قوم نے دوسری قوم کے اوپر فتح حاصل کی, حالانکہ ٹیملز کو انڈین کی سپورٹ حاصل تھی. پھر اکیلے انہوں نے کی, پاکستان کی فورسز وہاں پر گئی اور پاکستان کی فورسز نے بہت زیادہ وہاں پر سپورٹ کیا. ایک یہ چیز. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں نا انسرجنٹ, جو آپ کے اندر کے ہوتے ہیں, گوریلا پہلے گوریلا کے ساتھ فائٹ کرنا مشکل کام ہے, لیکن اس کے لیے آپ کی گورنمنٹ کو تیار ہونا چاہیے اور آپ کو پوری قوم کو تیار ہونا چاہیے, کیونکہ گوریلا کا اگر ایک بھی ہائیڈ آؤٹ پاکستان میں کسی گھر کے اندر ہے تو خطرناک ہے. اگر دوسری چیز, گوریلا کے ساتھ غلط نظریات, مجھے یہ نہ سمجھا کہ میں طالبان کو سپورٹ کرتا ہوں, میں بنیادی طور پہ سمجھا یہ جا رہا تھا, بنیادی طور پہ طالبان کا یہ نظریہ بندوق اٹھانا بنیادی طور پہ غلط ہے, سمپل سی بات ہے. لیکن وہ جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں. کون غلط کر رہے ہیں نا, میں کب کر رہا ہوں, میں غلط کر رہا ہوں, ان کی پوری کیمپین غلط, گولی چلا رہا ہے, اٹھا رہا ہے, وہ غلط کر رہا ہے. دیکھیں نا سچویشن کیا ہے, 99.9% علماء جو ہے پاکستان کے وہ اس طریقہ کار کو غلط سمجھتے ہیں, آبجیکٹیو کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ شریعت نافذ کرنی ہے. وہ آبجیکٹیو کا تعین ہو چکا ہے. اچھا, اور یہ صاحب آبجیکٹیو نہیں, اور صاحب نہیں, سوری, یہ غلط ڈبیٹ آپ شروع کرنا پاکستان میں, پاکستان میں غلط ڈبیٹ شروع کریں. آئین کی موجودگی میں یہ ڈبیٹ نہیں ہو سکتی. آئین اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اس میں تعین ہو چکا ہوا ہے. پاکستان ایک چیز اور, اگر آئین پاکستان میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اس کے اندر میری عرض میں پاکستان اسکیم دے رہے ہیں سود والی, مجھے بتائیں آپ ایک منٹ ہے, وزیر اعظم پاکستان سود والی اسکیم دے رہے ہیں تو آئین پاکستان سود والا معاملہ بھی سن لو. یہ سود والا معاملہ ان لوگوں کو چاہیے تھا جو بہت زیادہ کوشش کرتے رہے عدلیہ کی آزادی کی. اس عدلیہ کی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے سامنے کو پتا تھا کہ اس عدلیہ کے سامنے اس سود کے خلاف پٹیشن موجود ہے. کیوں نہیں فیصلہ کیا گیا اس پٹیشن؟ کس نے کہا کہ عدلیہ کے سامنے موجود ہے؟ ایک منٹ, اس ملک کے اندر عدلیہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے اور سود حرام ہے اور گورنمنٹ جاتی ہے اس کے اندر لعنت ہے ایسی قسم کی شریعت کے اوپر. ایک سیکنڈ, آپ شریعت میں لعنت بھیج رہے ہیں؟ مجھے معاف کرنا, میں گناہ گار ہوں, ایسی باتیں سن رہا ہوں. کمال کی بات ہے, یہ بات نہ کریں. نواز شریف سب سے پہلے گیا سود کے خلاف, آپ اس شریعت کو مانتے ہیں؟ آپ بالکل میں مانتا ہوں. نہیں, آپ اس شریعت کو مانتے ہیں, سود جائز ہے. آرام سے ایسے جذباتی بات نہ کریں, آپ نے بالکل غلط بات کر رہے ہیں. میں آئین پاکستان کا تحفظ اٹھانے کا فیصلہ کر چکا ہوں, میں آرٹیکل 5 کے تحت تابع ہوں. آئین کو غلط بات نہیں چلے گی. عدالت کے سامنے وہ پڑا, عدالت اس کو کیوں نہیں فیصلہ دیتی؟ کس کے, کون سی عدالت کے پاس پڑا ہے؟ آپ نے خود کہا کون سی عدالت کے پاس پڑا ہے؟ یہ کنفیوژن ہے. ایک منٹ, کون سی عدالت کے پاس پڑا ہے؟ آپ نے خود ہی کہا کہ سن تو لیں پورا, آپ کو پورے کیس کا نہیں پتا. آپ بتائیے. مسئلہ سارا یہ ہے, 1991 میں لوگ گئے شریعت کورٹ میں, شریعت کورٹ نے فیصلہ کیا اس کے اوپر. نواز گورنمنٹ جس نے شریعت کے کانسٹیٹیوشنل تحفظ کا حلف اٹھایا ہوا ہے, وہ اپیل میں گئی سود کے خلاف. نواز شریف کی گورنمنٹ وہاں گئی, وہاں پڑا رہا. اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں فیصلہ ہو گیا, کہا کہ جون 2001 تک اس کو امپلیمنٹ کرو. اس کے بعد ایک حبیب بینک گیا ہے اپیل میں, گیا نا, سن تو لینا. گورنمنٹ کو چاہیے تھا, میرا ذاتی جھگڑا ہے, گورنمنٹ کو چاہیے تھا نا, میرا ذاتی جھگڑا ہے, سود کے خلاف امپلیمنٹ کس نے کرنا ہے؟ گورنمنٹ نے کرنا ہے. میرا ذاتی جھگڑا ہے سپریم کورٹ میں. 2001 کی آپ بات چھوڑ دینا, 2013 کی بات کریں. بہانہ شریعت کو وائڈ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے. بہانہ شریعت کو وائڈ کرنے کا یہ بہانہ بنا رہے ہیں. اس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون شریعت سے متصادم نہیں ہوگا. مجھے بولنا دیجیے نا, کانسٹیٹیوشن ہے, یہ کانسٹیٹیوشن ٹھیک ہے. اور اس معاملہ کو طے کرنے کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی گئی, اسلامی نظریاتی اور اسلامی نظریاتی کونسل بنائی گئی, اور کہا گیا کہ اسلامی نظریاتی کونسل ایسے تمام امور پہ جہاں پہ اختلاف رائے ہو وہ اپنی رپورٹ دے گی. وہ رپورٹ اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی میں زیر بحث آئیں گی. اسلامی شریعت کونسل نے آپ غلط بات کر رہے ہیں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. 700 نہیں رائے دے چکی ہے, دے چکی نا, ایک امپلیمنٹ نہیں ہوا. میں کہاں جاؤں بھائی, رک تو جاؤ نا. پاکستان نے اسکیم دے دی ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. آئین میں یہ تو خوبی ہے
کہ آئین نے رستہ بتایا ہے. نہیں رستہ بتایا, منافقت ہے یہ. تو پھر آئین توڑ دو. نہیں آئین امینڈ ہو سکتا ہے. ہاں تو پھر یہ کو یہ باتیں شریعت نہیں ہو سکتی. آئین امینڈ ہو سکتا ہے, شریعت امینڈ نہیں ہو سکتی. شریعت جو طالبان دے رہے ہیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن جس شریعت پہ حکومت کاربند ہے آپ اس سے بھی اختلاف کر سکتے ہیں. ہوگی نا بات. نہیں آج آپ کے ڈیبیٹ میں پھر مذاکرات کا رستہ تو نکلتا ہے. نہیں طالبان جو شریعت چاہتے ہیں بندوق کے ذریعے, میں اس کی حمایت اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے لیے آئین پاکستان میں کچھ جگہ نہ ہے. اور حکومت کے پاس اپنی طاقت کے ساتھ, ریاست کے ساتھ جو شریعت ہے, ریاست کے پاس اس شریعت میں جو سودی نظام چل رہا ہے اس کی بھی آپ بھائی صاحب ایک گزارش مجھے کرنے دیں. جی, جس وقت تک ہم فورمز پر بیٹھ کے, ٹی وی کی سکرین پر بیٹھ کے طالبان کی حکمت عملی کو, اس کی اسٹریٹجی کو, اس کی فلسفی کو ڈیفینڈ کرتے رہیں گے, یہی ہوگا. اس قوم کے ساتھ اس سے بدتر ہوگا. یہ جواز ڈھونڈ کے لانا یہ ہمارا کام نہیں ہے. میری سٹیٹ کو تھریٹ ہے, میرے کانسٹیٹیوشن کو تھریٹ ہے, میری قوم کو تھریٹ ہے. بالکل. اور جس سے ہے اس کے حق میں تصور کرنا, سوچنا, عمل کرنا, اس سے بڑی بے غیرتی نہیں ہو سکتی کوئی. آپ سن رہی ہیں یہ ساری باتیں, آپ کا کیا تجزیہ ہے اس پہ؟ جی میں بیسکلی پوائنٹ بائی پوائنٹ سب کے جواب دیں گے. پہلی بات جو میرے کولیگ نے کہی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فریڈم جو پرنٹ کی یا آن لائن اور براڈ کاسٹ میڈیا کی ہم نے بڑی مشکل سے آزادی جیتی ہے. دیکھیں آزادی حاصل کرنا اور جو جدوجہد کی گئی پھر اس آزادی کو پامال کرنا, اپنی حدود کو تجاوز کرنا, یہ دو بڑی مختلف چیزیں ہیں. آپ اور میں اگر آنیسٹلی اس کا جواب دیں تو 40 منٹ کا پروگرام اگر آپ کرتے ہیں آن اے پرائم ٹائم سلاٹ اور آپ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو آئی ایم سوری, وہ آزادی کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں. اور یہ آپ نہیں کہہ سکتے, کوئی بھی آج پاکستان میں ٹاک شوز کو دیکھ کے, ہماری آؤٹ پٹ کو دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہماری ساری آؤٹ پٹ ان بائسڈ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی واچ ڈاگ نہیں ہے. پہلی بات میں نے چونکہ انٹرپٹ نہیں کیا, سو یہ بات میں اس سے بالکل قطعاً اختلاف کرتی ہوں. اور میرا خیال ہے ہمارے جتنے ویورز بھی ہیں, جتنے پروگرامز دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی پرسنل مفادات ہوتے ہیں, کبھی پرسنل وینڈیٹا ہوتا ہے, یا کسی اور چینل کے خلاف ایجنڈا ہوتا ہے, یا کوئی بھی ایجنڈا ہوتا ہے. اور اس کے لیے آپ 40 منٹ کی, یعنی وہ 40 منٹ آپ ایڈورٹائزنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ وہ کانٹینٹ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کہنا کہ آزادی اور اس کو آپ کو بہت فریڈم ہے, آپ کی بالکل بات صحیح کہ کچھ ادارے, کچھ افراد شاید ریسپانسبلی ذمہ داری سے اپنا کام نبھا رہے ہیں, سب لوگ نہیں کر رہے, اور اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ان کے احتساب نہیں ہو رہا. دوسری بات یہ کہ جب آزادی آپ کو ملتی ہے, آپ نے عدلیہ کے لیے بھی تو آزادی کی جدوجہد کی, کیا وہاں بھی ہمیں کریکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کہ آپ اس کا بھی آپ کہیں گے کہ وہاں بھی جو آزادی ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا گیا ہے, جدوجہد تو وہاں بھی ہوئی. اور پھر آپ کے پاس اپارتھائڈ کا ایک بہت زبردست اگزامپل ہے, اس سے بڑی جہاں ناانصافیاں ہو رہی تھی ساؤتھ افریقہ میں, جب ان کو آزادی ملی تو دیر از ایویڈنس کہ پھر ریورس ریسزم ہوئی. تو جب آپ کو آزادی ملے, آپ کے ساتھ بہت زیادہ شدید آپ کے نقصانات ہوں, کرولٹی کا آپ کو نشانہ بنایا جائے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب آپ کو آزادی ملے تو یو گیٹ یور اون بیک, آپ اپنے بدلے پورے کریں. جہاں تک لبرل آرگیومنٹ کی بات ہے, مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ لبرل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اوپن مائنڈڈ ہونا چاہیے, کھلے دماغ کا ہونا چاہیے. مذاکرات فتنہ نہیں ہے, مذاکرات آپ ڈائیلاگ کا مطلب ہی ہے, گریک میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے بات چیت کرتے ہیں جس سے آپ کا اختلاف رائے ہو. اگر میں اور آپ میں اختلاف ہو ہی نہ تو ہمیں بات چیت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ڈائیلاگ آپ تب کرتے ہیں جب میرا پوائنٹ آف ویو, نظریہ آپ سے مختلف ہو, اور اس کے لیے اگر آپ نے ریزالو کرنا ہے, کوئی مسئلہ حل کرنا ہے, اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا نظریہ اس کو میں ریسپیکٹ کروں. اگر دل سے نہیں ریسپیکٹ کرتی تو کم از کم تھوڑی سی ریسپیکٹ, ڈفرنس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کروں, پھر مذاکرات کروں. اور یہ وجہ ہے کہ ڈائیلاگ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ بات آپ اور جہاں تک بات کی جاتی ہے کہ جو اپولوجسٹ ہیں, میں نے انٹرپٹ نہیں کیا تھا, جو اپولوجسٹ ہیں, طالبان اپولوجسٹ کی میں آپ کو بات بتاؤں. جہاں تک طالبان اپولوجسٹ کی بات آتی ہے, بات یہ ہے کہ جب لبرل آرگیومنٹ جو ہے, جب یہ کہنا کہ جو طالبان کی حمایت کر رہے ہیں یا ان کی دہشت گردی پھیلا رہے ہیں یا ان کا خوف پھیلا رہے ہیں پبلک میں تھرو میڈیا اور تھرو ادر چینلز, میرا تو خیال ہے کہ جو آپریشن کے حامی ہیں, جو آپریشن کو بہت بڑھا چڑھا کے اور اس کو بیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ زیادہ دہشت پھیلا رہے ہیں. وہ ایکچولی ایک بڑی چھوٹی سی باڈی کو, جو کہ ہاں دہشت گرد ہیں,
آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ وہ اتنے حاوی ہیں کہ ہاں ہم ان کو ہمیں سپریس کرنا چاہیے. یو آر ایکچولی گیونگ دیم اے مورل وکٹری. تو مجھے لگتا ہے ان اے ویری آڈ وے آپ زیادہ ری انفورس کر رہے ہیں اس آرگیومنٹ کو. آپ لوگوں کو یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ دہشت گردی ایک مسئلہ ہے, لیکن جن کنٹریز میں دہشت گردی یا ٹیررزم ہوتی ہے وہاں دوسرے دن ہی گورنمنٹ کی طرف سے, عوام کی طرف سے ایک بڑا سٹرونگ پریزنس آتی ہے کہ ہم ڈیفیٹ نہیں ہوں گے ٹیررسٹ سے. 9/11 کے بعد ہم نے یہ دیکھا, 7/7 کے بعد ہم نے UK میں یہ دیکھا. ہاں لیکن کچھ مثبت پازیٹیو ہم نے اقدامات دیکھے جو کہ نہیں دکھائی دیتے. آپ کی حکومت آپس ہی میں ایک صفحے پہ نہیں ہے, اپنی حکومت میں ہی آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ آپ ایک پیج پہ نہیں ہیں. تو آپ ڈائیلاگ کرنے کیسے چلے ہیں جبکہ آپ کے پاس اپوزیشن پارٹیز بھی ہیں, ڈائیورس اوپینینز ہیں پاکستان میں, اور اتنی بڑی تفریق ہے. ایک لبرل آرگیومنٹ ہے, ایک ایکسٹریم ویو ہے, لیکن جو لبرل آرگیومنٹ بھی ہے وہ بھی مجھے ایکسٹریمزم کا شکار دکھائی دیتا ہے. اس وقت بڑے ٹھنڈے دماغ سے, بڑے سلجھے ہوئے طریقے سے آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری ڈائنامکس کیا ہیں. جو آپ کر رہے ہیں, آپ سرجیکل سٹرائکس جو کر رہے ہیں, اس سے آپ کیا اچیو کریں گے؟ آپ یہ اچیو کریں گے کہ خیبر پختونخوا کی, وزیرستان کی جو جانیں ہیں وہ آپ کی جانوں سے کمتر ہے, اتنی قیمتی نہیں ہے کہ وہاں آپ افورڈ کرتے ہیں سرجیکل سٹرائکس کرنا. وہاں کے بچے, وہاں کے نوجوانوں اگر لاہور میں ٹیررسٹ ہیں تو یہاں پہ بھی پھر اگر اس طرح کی سٹرائک ہو تو پھر ہم لوگ کیا سوچیں گے؟ کراچی میں, اسلام آباد میں جو خیبر پختونخوا میں مریں گے ان کی جانیں بہت سپیشل ہیں, کیونکہ وہ اللہ میاں کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. جو یہاں مر رہے ہیں, جو پنڈی میں ہوا, جو کراچی میں ہو رہا ہے, جو بنو میں ہوا, جو کوئٹہ میں ہوا, یہ زیادہ ہوگا. انسان نہیں ہے. یہ اسپیشل قسم کی انسانیت جو ہے یہ میرے کے ساتھ آپ کمپیئر نمبرز کر ہی نہیں سکتے. جو خیبر پختونخوا میں نقصان ہو رہا ہے, جو ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے, جو عوام آپ ایلینیٹ کر رہے ہیں, ایک ان کی زبان, ان کی تہذیب کو آپ ایلینیٹ کر رہے ہیں تھرو میڈیا ایز ویل ریپرزینٹیشن. آپ اپنی ریپرزینٹیشن میں بنو اوباما جو ہے وہ اوباما افغانستان آ جاتا ہے اور کئی دفعہ آ جاتا ہے. اب میاں صاحب ابھی تک وزیرستان نہیں جا رہے ہیں, اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ بھی وزیرستان نہیں جا رہی. مجھے بتائیں یہ وزیرستان کب جائیں گے؟ وہاں اٹیک کر دیں, لوگ مار دیں, سب کو مار دیں, وزیرستان جائیں تو صحیح. میں نہیں جانتا کہ کون کیا کر رہا ہے. میں ایک بات خاتون کے جواب میں کہوں گا. دیکھیں بی بی, آئی ایم اے ڈیموکریٹ, آئی ایم اے پاکستانی, آئی ایم فار دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اینڈ آئی ول ریمین ود دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. جس کسی کو بھی گلہ ہے, اعتراض ہے, ود ان دی فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن بات کرے, حاضر ہیں. نہ میں پختون ہوں, نہ میں پنجابی ہوں, نہ میں سندھی ہوں, نہ میں بلوچی ہوں, میں پاکستانی ہوں. جو خیبر پختونخوا میں لوگ مارے جا رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, وہ پاکستانی ہیں اور پھر وہ پختون ہو سکتے ہیں. لیکن جن کو لوگوں نے ووٹ کیا ان کی اپروچ بھی یہی ہونی چاہیے. یہ جو رویہ ہے کہ ایک خاص قسم کی نسل کے حوالے سے بات کرنا ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے, یہ افسوسناک ہے. وزیرستان میں ہونے والے نقصان کا مجھے اتنا ہی دکھ ہے جتنا فیصل آباد میں ہونے والے نقصان کا دکھ ہے. مجھے اتنا ہی دکھ ہے وزیرستان میں جو بچہ مارا جاتا ہے بلا وجہ, جتنا مجھے کراچی میں بلا وجہ بچہ مارے جانے کا دکھ ہے. پلیز ڈو ناٹ کنفیوز دس ایشو ود ادر تھنگ. وزیر اعظم جنوبی پنجاب میں ایک بچی کے ساتھ زیادتی ہو جائے, وہاں پہنچ جائیں گے. یہ کیوں نہیں جا پا رہے ان ایریاز میں جو افیکٹنگ؟ ایک تو یہ کہ اگر میری کسی بات سے یہ تاثر ملا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت تو کمال کر رہی ہے, تو میرے خیال سے یہ بالکل غلط ہوگا, میرے ساتھ زیادتی ہوگی. حکومت کا انیکشن از دا مین ریزن فار وچ آج ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں. اور یہ آج کی حکومت نہیں, پچھلی کو دیکھ لیجئے. سوات واز ون ماڈل. سوات میں امن ہوا ہے کہ نہیں ہوا مجھے بتائیں. نہیں, میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر لوگ تھوڑے ہیں, جو شورش پھیلا رہے ہیں وہ تھوڑے لوگ ہیں, تو ان کے لیے زیادہ لوگوں پہ اٹیک کر وہاں جا کے بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں بات نہیں ہو سکتی. میں یہی آرگومنٹ تو آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ کوئی اگریسو فورسز آ جائیں, کوئی ایلینز آ جائیں, آپ پہ اٹیک کر لیں. چلے میں بات کرنے کو تیار ہوں. نہیں, آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. ہم مینڈیٹ لیتے ہیں نا. جی مجھے بتائیں کہ میں کس سے بات کروں. چلے آپ فیصلہ کر دیجیے, وہاں کے لوگوں سے بات کریں. آپ بھی فیصلہ کر دیں, اور وہ جو محترم ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں وہ, اور اوریا جان آپ نے ابھی فرمایا کہ چلیں آپ اور یہ مجھے مکمل کرنا فکر ہے, ایسے نہ کہ ایسے چلا جائے اور مجھے کل تم رستے میں کہیں مروا دو. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم بات کرنے کو تیار ہیں, آپ پلیز آئیڈینٹیفائی کریں. امریکہ عمر سے بات کرنے کو تیار ہے, ملا عمر سے, بیکوز آئیڈینٹیفائی ہے. انہوں نے لکھ لیا کہ پریزن آف وار چھوڑنے ہیں, ٹرانسفر پاور کیسے ہونی ہے, فیوچر رول کیا ہوگا, طالبان کو ملا ہے ہر چیز. ہمارے ساتھ یہ جو طالبان 4 باتیں کہتے ہیں, ان کو ذرا پس پوچھ ڈال لیں. اوریا جان مقبول کے آپریشن نہیں کر رہا, نہیں اوریا جان کے, ہمیں اپنے لوگوں پہ آپریشن کرنا ہے. ہمارے لوگوں یہ بات سنیں, اوریا جان مقبول کے ذریعے
छोड़ दें समीउल हक को और वो क्या नाम ले रहे थे, मुनव्वर साहब को और फजल रहमान साहब। औरिया जान मकबूल जो एक पढ़ा लिखा आदमी है, जो पैंट कमीज पहनता है, जो बासर आदमी है, जिसने पूरी सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर आखिरी स्टेज के ऊपर है, मैं औरिया जान मकबूल को ये देता हूँ काम कि औरिया आप बताओ किससे डायलॉग किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क के अंदर रह के। देखिए मेरी बात सुन, पहली बात तो ये है कि ये तो इसके ऊपर बड़ी लोगों ने तफसीली इस पे, जो हमारे साफी लोग हैं उन्होंने भी और बाकी थिंक टैंक ने भी इससे बड़ा एक्सरसाइज किया है कि देखिए 45 to 48 के ग्रुप हैं, जिनमें से कोई 40 के करीब ऐसे हैं कि जो तहरीक तालिबान के अंडर कंट्रोल कमांड हैं, जिन्होंने उनकी एलिजेंस कबूल की हुई है। बाकी 4-5 ग्रुप है जो ऐसे हैं कि जो कि मुख्तलिफ किस्म के उनसे डिफरेंट है, जो कि इंडियन इन्फ्लुएंस में भी है, अमेरिकन इन्फ्लुएंस में भी है, अफगान गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस के अंदर भी है। ये वो ग्रुप हैं कि जिनके साथ तालिबान इस वक्त लड़ाई नहीं ले सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट के साथ लड़ रहे हैं। जो वो कहते ये हैं, जब शुरू में जब ये बैच शुरू हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ बैठ जाएं। होता क्या है, एसपी लेवल पे भी, डीसी लेवल पे हम रहे हैं, हम करते होते हैं कि अपना बंदा जो होता है ना, जो आपके साथ सॉफ्ट, उसको अलहदा करके उसका नेगोशिएट कर लो, बाकी अलहदा मुखालिफ अलहदा हो जाते हैं। फिर जब मुखालिफ अलहदा हो जाता है उसके साथ एक्शन किया जाता है। इन सारों को इन टोटो नहीं कहते, टोटल टेक्निक हम चमन के अंदर नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बैड और गुड की जो है वो टर्म बैड और गुड की नहीं, बैड और गुड की बात नहीं है। आप पहले नेगोशिएशन करके जो लोग इसमें आते हैं इस ग्रुप्स के अंदर, ये एक सीरियस एफर्ट है। मैं कसम उठा के कहता हूं, ना पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सीरियस एफर्ट की है, ना किसी पॉलिटिशियन ने की है, ना उनके उस्तादों ने की है जिनके तहत जिनसे पढ़ते गए किसी बंदे ने। एक बात याद रखिए, मैं आज यहां कह रहा हूं, सिचुएशन ये है कि, और इस पे बहुत लोग लिख रहे हैं कि आप वहां पर स्ट्राइक करेंगे, उसकी रिपरकशंस जो हैं वो यहां पर होंगी और उसके लिए नहीं, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। खौफ नहीं पैदा कर रहा। और ये नहीं, वहां पे बाद में जाओ, हम तो स्ट्राइक के खिलाफ हैं। अच्छा, मैं स्ट्राइक सुनी नहीं, और ये मैं तो अमेरिकन स्ट्राइक के भी खिलाफ हूं, पाकिस्तानी स्ट्राइक के भी खिलाफ हूं, इंसानों के खिलाफ। मैं कहता हूं आप औरिया जान मकबूल, आप मुझे बताएं किससे डायलॉग कब शुरू किया जाए और डायलॉग होगा क्या। देखिए मेरी बात सुने, जनरल शाहिद अजीज जो है ऑन रिकॉर्ड है, इस्लामाबाद में मैं और वो दोनों सेमिनार में थे, यही फजलुल्लाह था। जनरल शाहिद अजीज ने कहा स्वात के अंदर एग्रीमेंट हो गया था, फौज ने और गवर्नमेंट ने तोड़ा है अमेरिकन प्रेशर के ऊपर। मैं उनकी बात नहीं कह रहा, मैं आप पे छोड़ रहा हूं। वो कह रहा है बड़ी आसान है, बड़ा आसान। देखिए मेरी बात, आप प्रेशर कबूल ना करें, सच्ची बात यह है, हम मुज़ाकरात पे भी बैठे हैं ना, तो हम अमेरिकन प्रेशर पे बैठे हैं। उन्होंने कहा आप उनसे करो, हम मुज़ाकरात से निकलेंगे भी तो अमेरिकन प्रेशर से। आखिरी सवाल, ये वाकई में मुज़ाकरात हुए हैं कि अब तक तो नहीं हुए हैं, एफर्ट हुई है, सीरियस एफर्ट भी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और ये ऐसा टॉपिक है क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट की बात है और पूरे मुल्क की सलामती की बात है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं जो सच है और इस पे हम सब मुत्तफिक हैं कि प्रेशर जितना मर्जी आए, चाहे गवर्नमेंट का है चाहे कहीं और से आए, जहां से भी है, हम अपना काम करते रहेंगे। जितना सच है उतना लिखेंगे, जितना सच है उतना बोलेंगे। ये काम हम करते रहेंगे, जब तक हैं तब तक तो करेंगे इंशाल्लाह। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।